अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है सारे दोस्तों का? ठीक ठाक हो? भाई सॉरी, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें आवाज़ का कुछ इशू आ रहा था, मैंने वो डिलीट कर दी है। अब दोबारा, क्योंकि नीचे मैसेज आए हुए थे दोस्तों के बार बार कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो अब दोबारा मैंने सोचा कि अपलोड कर दूँ। सर, मैंने 10 तारीख को सफारत खाना से कॉल रिसीव की थी कि आपकी टिकट कन्फर्म है, आप रियाज़ आ जाएं, तो आपको टिकट मिल जाएगी। टिकट हम 12 और 13 तारीख को तक सेल करेंगे, ठीक है। अगर आप 13 तारीख दिन 12 बजे तक नहीं पहुंच सके तो आपकी टिकट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और दोबारा बता देता हूँ, पहले वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो जब उनकी कार रिसीव हुई तो मैंने उनको कहा कि रियाज तक आने के लिए मेरे को कुछ प्रूफ तो चाहिए, मैंने तस्रीफ बनवानी है, उसके लिए या आप तस्रीफ बनवा के भेजें या मेरे को कोई प्रूफ भेजें, मैं जो साथ में लिंक करके तस्रीफ ऑनलाइन अप्लाई कर दूँ। तो उन लोगों ने कहा कि रियाज तक पहुंचना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ग्रामा होता है नहीं होता है ये आपकी सवाबदीद है। साथ में उल्टा ये डरा भी रहे थे कि फ़लाँ बंदा दमाम से आया है, उसको 10,000 ग्रामा हुआ है, ये भी ज़हन में रखना। तो मैंने उन लोगों को कहा कि जब आपको ये पता है कि 10,000 ग्रामा हुआ है तो सफारत खाना दूसरे मुल्क में कोई भी मुल्क किस चीज़ के लिए बना के देता है? अगर आप लोग हम लोगों की हेल्प नहीं कर सकते तो सफारत खाना उधर रखने का क्या फ़ायदा है? हमारी कौन हेल्प करेगा? इधर मेरा आयल जो रियाज से है 650 किलोमीटर है, मैं कैसे रियाज तक पहुँचूँगा? तो उन्होंने कहा जी ये आपकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है रियाज तक पहुँचना। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी टिकट कैंसिल नहीं करना, मैं इंशाल्लाह जैसे भी पहुँचा मैं पहुँचूँगा, ठीक है। चाहे मेरे को किसी बंदे को स्पेशल देना, देहातों में जाने के लिए 1000 रियाल भी देना पड़ा तो मैं दे के पहुँचूँगा। आप मेरी टिकट कैंसिल नहीं करना, मैं इंशाल्लाह टिकट लूँगा आपसे। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में यह था कि मैं एक दफ़ा टिकट ले लूँ, जाऊँ और वहाँ पे जाके इनके जो सारे कारनामे हैं वो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा और मिजाज अथॉरिटीज़ तक पहुँचाऊँगा। उन्होंने यानी डायरेक्ट अल्फाज में कह रहे थे कि ये आपकी हेडेक है तस्रीफ बनवाना। और भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बार बार कह रही है, वो भी कह रही हैं कि ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन है ये स्ट्रैंडेड पीपल्स के लिए है। स्ट्रैंडेड उर्दू में उसको कन्वर्ट करें तो फंसे हुए। अभी यार ये बताएं कि जो स्ट्रैंडेड पीपल हैं वो जद्दा, रियाद या दमाम में हैं। सऊदीया का तकरीबन 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर एरिया है, पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है। तो यानी ये सिर्फ फंसे हुए लोग आपको जद्दा, रियाद और दमाम से ही मिलेंगे, सऊदीया के किसी गांव या सिटी से नहीं मिलेंगे और से आपको। लेकिन खैर उन्होंने हेडेक ली नहीं है। मैंने तस्रीह ऑनलाइन डाली और 8 घंटे बाद वो तस्रीह कैंसिल हो गई। फिर दोबारा डाली, फिर दोबारा सुबह 11 तारीख तक 11 सुबह 8 बजे दूसरी तस्रीह भी कैंसिल हो गई, ठीक है। वो मैं थोड़ी देर बाद तस्रीह का भी पेपर स्क्रीन शॉट में वो भी फिर कमेंट्स में मैं साथ अटैच कर दूँगा। फिर मैं मकतब खिदमात चला गया, मैंने सोचा चलो हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो रही हो लिखाई में, तो मकतब खिदमात में जाता हूँ। मकतब खिदमात वाले ने भी तस्रीह डाली, उसी वक्त 1 मिनट नहीं लगा, मेरी तो 8 घंटे लगे कैंसिल करने में। मकतब खिदमात वाली तस्रीह उसने वजारत दाखिलिया ने 1 मिनट में कैंसिल कर दी। खैर मैंने एक शुरता दोस्त है जो आज़ाद में, उसको फ़ोन किया, वो बोलता है आप तस्रीह दोबारा डालें, फिर मैं कुछ हल करता हूँ इसका। मैंने फिर चौथी टाइम तस्रीह डाली है। जब मैंने 4th टाइम तस्रीह अप्लाई की है तो 11 तारीख था, फिर रात 7:30 बज गए। मैं बिल्कुल मायूस हो गया था कि ये नहीं मिलेगी, पक्की बात है, या कैंसिल हो जाएगी या ऐसे पेंडिंग पड़ी रहेगी, ठीक है। खैर 8 बजे, पौने 8 बजे तकरीबन मैसेज आ गया मोबाइल में कि आपकी तस्रीह अप्रूव हो चुकी है। खुशी की तो इंतहा नहीं थी। फिर उधर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो है, यही प्लान बनाया, पहले प्लान बनाया चलो किसी ट्राले वाले के साथ चला जाता हूँ, फिर सोचा मुश्किल है लेट हो जाऊँगा, फिर सोचा गाड़ी अगर ले जाता हूँ तो फिर गाड़ी उधर जाके बुकिंग करवानी पड़ेगी। अब इधर से भी एक पॉइंट है कि हमारी जो तकरीबन मेरे ख्याल में 25 लाख पाकिस्तानी हैं सऊदीया में, तो सबके पास तो गाड़ी नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लेके निकला, रियाद पहुँच गया। मेरे को उन्होंने कहा था कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाना।
چلو میرے پاس ٹائم تھا، میں سیدھا اعلیٰ طول گیا، میں 7 بجے سفارت خانہ کے باہر پہنچ گیا، وہ 10 بجے آئے 10 بجے آئے اور ٹکٹ پک کرنے میں تقریباً اس سے پہلے دن بھی وہ سیل کر رہے تھے، 12 تاریخ کو بھی انہوں نے سیل کی تھی، تو 13 تاریخ کو میں پہنچا تھا، 13 تاریخ کو بھی پھر تقریباً 12:30-1 بجے تک ملی میرے کو ٹکٹ۔ لیکن یقین کریں دوستو، عوام اتنی مجبور ہے، اتنی بار لائن بھی لگی ہوئی ہے، حالانکہ ادھر ساری ان کی مسٹیک نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ جن کو ہم نے کال کی ہے صرف وہ آئیں، لیکن ادھر میں بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی کہ جو اس خواہش پہ چلے گئے تھے کہ شاید ہم کو ٹکٹ مل جائے۔ تو ایک خاتون، تو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ابھی ذکر کیا تھا جو ابھی ڈیلیٹ کر دیا ہے، کہ وہ بیچاری تو اتنی مجبور تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور سفیر صاحب الٹا ناراض ہو رہے تھے کہ یہ اندر انٹر کیسے ہو گئی، پی این کو ناراض ہو رہے تھے۔ بائی گارڈ میرا ایک وقت یہ پروگرام بن گیا تھا کہ میں ان کو بولوں کہ آپ میرے والی ٹکٹ کینسل کر دیں، اس کو دے دیں، لیکن میں نے اوپر آپ کو بتا دیا کہ جیسے میں نے تصریح لی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تصریح میرے کو دوست جو سعودی تھا اس نے اپروو کروا کے دی ہے، جیسے بھی اس نے اپروو کرائی اس کی بہت مہربانی، میں اس کا وہ شکریہ حقیقت بات ہے ادا کرنے کے قابل نہیں۔ حد سے زیادہ ریکویسٹ کی تھی اس سے، اس نے کہا تھا یار آپ کو پروف تو دیں، کوئی ٹکٹ کا اسکرین شاٹ تو دیں، میں وزارت داخلہ کے جس دوست کو بھی بولوں گا وہ بولے گا کہ کون سی فلائٹ ہے، کون سی ٹکٹ ہے، یہ کس لحاظ سے جانا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار ٹکٹ آپ بلیو کریں، ٹکٹ ہے، اسپیشل فلائٹ ہے، 14 تاریخ میں ہے، فلاں ٹائم ہے۔ خیر اس کی مہربانی ہے، میں نے جو عہدہ میں رجسٹریشن کی ہوئی تھی اس کا سکرین شاٹ، اپنے خروج عہدہ والے پیپر کا سکرین شاٹ لگا کے وہ ساتھ میں نے اٹیچ کی تھی، اس لیے میری تصریح چلو اپروو ہونے میں تھوڑی اور آسانی ہو گئی۔ خیر میں نے حد سے زیادہ مشکل اٹھا کے وہ تصریح بنوائی تھی، اس لیے میں پھر وہ الفاظ سفیر صاحب کو بولنے تھے، قاصر رہ گیا کہ آپ میری ٹکٹ کینسل کر دیں، ٹھیک ہے۔ خیر ٹکٹ لے لی ہے، ٹھیک ہے، ادھر تک ریاض پہنچنے تک جن کا حق بنتا تھا، جن اتھارٹیز کا حق بنتا تھا ادھر پہنچانے کا، انہوں نے 1% بھی ہیلپ نہیں کی، سفارت خانے والوں نے۔ کم از کم وہ میرے کو ٹکٹ کا سکرین شاٹ ہی، بکنگ کا ریفرنس نمبر ہی ساتھ میں ڈال دیتے، تو میں وہ ساتھ میں لگا کے اٹیچ کر دیتا تصریح بنوانے کے لیے، میری تصریح ایزیلی بن جاتی، ٹھیک ہے۔ خیر میں اوپر نے بھی ذکر کیا، ابھی دوست اور جوائن کر رہے ہیں، میرا بار بار ایک ہی سوال ہے اور کوئی میرا اختلاف نہیں ہے کہ جو سٹرینڈڈ پیپل ہیں، جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ جدہ، ریاض اور دمام میں ہی ہیں یار۔ جو باقی 36 لاکھ مربع کلومیٹر سعودیہ کا ایریا ہے اس میں کوئی بھی پاکستانی مشکل میں نہیں ہے، وہ کوئی بھی پھنسا ہوا نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی دقت تکلیف نہیں ہے، یا اس کو بھی کوئی دقت تکلیف نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں جی ریاض تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ میں سنا بھی رہے ہیں، دمام سے ایک آدمی آیا 10,000 ریال جرمانہ لیا، تو یار اگر اس نے 10,000 ریال جرمانہ لیا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ نے کیوں اس کی ہیلپ نہیں کی، آپ نے کیوں اس کو تصریح بنوا کے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو خیر اللہ کریم ٹکٹ مل گئی، 14 تاریخ ایئرپورٹ میں چلے گئے، میں تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے چلا گیا تھا، لائن میں لگ کے کوئی ادھر کوئی مشکل، کسی قسم کی مشکل درپیش نہیں آئی ایئرپورٹ میں، بولڈنگ کرا دی، بیگیج بھی پورا تھا بلکہ کم تھا، اندر جاتے ہوئے انہوں نے صرف وہ ماتھے پہ جو لگا کے اسکینر ٹمپریچر چیک کرتے ہیں وہی کیا ہے بس، اور کوئی اسکریننگ نہیں ہوئی۔ ہاں ادھر میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو میں اپنا بتا رہا ہوں، یہ جو میرے ساتھ درپیش آیا ہے، ابھی اس میں سب دوست یہ بھی نہ پکے ہو جانا یار اس کے ساتھ اتنا ہی آیا یہی آئے گا، اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، تفتیش ٹائٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹیسٹ ٹائٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویٹنگ ہال میں آ کے بیٹھ کے فلائٹ سے ٹائم ہی تھی، 7:15 بجے فلائٹ لینڈ کر گئی لاہور میں آن ٹائم۔ ادھر آپ کو پوائنٹ بتانے کی ضرورت ہے کہ گھر میں سے کسی کو بھی نہیں بلانا، بھول کر بھی نہیں بلانا، انتہائی ٹائٹ سیکورٹی ہے، ایئرپورٹ کی حدود میں کوئی بھی گاڑی داخل نہیں ہونے دیتے، اپنے کسی بھی رشتہ دار کو، کسی اہل و عیال کے فرد کو ایئرپورٹ پہ نہیں بلانا، وہ بیگیج بھی ڈلیور نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ہماری سیکورٹی کے لیے ہی ہے۔ جدھر جو اچھا ہے، سفارت خانے والے نے غلط کیا وہ میں نے آپ کو بار بار واشگاف لفاظ میں بتایا ہے، لیکن جدھر اچھا ہوا وہ بھی ضرور بتاؤں گا، وہ ہماری سیکورٹی کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو خیر فلائٹ سے نکلے، اندر گئے، رستے میں ابھی تھرمل سکینر لگے ہیں، آتے جاتے بندے کا ٹیمپریچر چیک کرنا، ٹیمپریچر چیک ہوا ٹھیک تھا، آگے امیگریشن کرائی، امیگریشن کرا کے آگے آدمی کھڑا ہے، وہ
کہہ رہا ہے جی وہ ہوٹل والا بھی آپشن آپ کے پاس ہے، سرکاری کرنٹینا کا بھی ہے، آپ جو چوائس کرنا ہے وہ کر لیں، کارڈ لے آئیں، اس کے بعد آپ بیگیج اٹھا کے باہر جانا ہے۔ خیر میں نے پہلے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ میں نے ہوٹل میں رہنا ہے، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے۔ تو ہوٹل میں 2 قسم کے آپشن تھے، ایک 4000 یومیہ کرایہ والا تھا اور ایک 6000 والا تھا۔ تو میں جو 6000 والا ہے وہ لگژری سہولیات کے ساتھ تھا، ہیریٹیج لگژری گلبرگ میں ہے، آپ آن لائن بھی سرچ کریں تو وہ سامنے آ جاتا ہے، ہیریٹیج لگژری گلبرگ میں، ٹھیک ہے۔ تو باہر آ کے لائن لگی ہوئی تھی علیحدہ سرکاری والی 6000 ہوٹل والے کی اور 4000 والے کی۔ تو اے سی کوسٹر باہر لگے ہوئے تھے، اے سی کوسٹر میں بیٹھ گئے، تو ابھی انہوں نے ادھر سے روانہ کرنا تھا، اس بھی آپ سے ابھی سیکورٹی تھوڑی تھی، تو ایلیٹ کی کچھ اور گاڑیاں انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، تقریباً 1 گھنٹہ اور لگ گیا دوسرا سارے مسافر کلیئر ہونے میں، کیونکہ وہ پوری فلائٹ کے مسافر ایک بار میں ہی لے کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مجموعی طور پر ہمارا ایئرپورٹ فلائٹ لینڈ کرنے کے بعد تقریباً 2.5 گھنٹے کا ٹائم لگا ہے، زیادہ نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ تو ہوٹل میں آ گئے ہیں، میں نے اپنی فیملی منگائی ہوئی تھی، سیدھی سی بات ہے، میں نے اوپر منع کر دی آپ لوگوں کے، اس لیے کہ میں نے فیس کیا ہے، چکر پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایئرپورٹ کو پھر گاڑی لے کے پیچھے آ گئے، ادھر بھی انہوں نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، ایسے دور سے ہی وہ جعلی شبک کے باہر وہ کھڑے ہیں روڈ پہ، اندر میں تھا، حال چال پوچھا، پھر ان کو بولا چلے جائیں۔ تو آپ پلیز جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں اور جن کو ٹکٹ مل گئی ہے یا مل سکتی ہے، آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ پیچھے سے کسی کو نہیں بلانا، ٹھیک ہے۔ مشکل نہیں ہے، ادھر کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ ہوٹل بک ہوا، روم میں چلے گئے، ادھر ساری مکمل سہولیات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کھانے کے لیے جو کچھ چاہیے اس کے لیے ٹیلی فون ہاتھ میں پڑا ہے، تو جب آپ آرڈر کرتے ہیں کھانا آ جاتا ہے، ویٹر روم میں بھی داخل نہیں ہوتا ہے، سیکورٹی اتنی ہے کہ ویٹر روم میں بھی داخل اس کو ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ ڈور ناک کرے گا، آپ ٹرالی پکڑ لینا، اندر کھانا ٹیبل پہ اتار کے ٹرالی واپس کر دینا، کھانا کھا کے یہ ڈور کھول کے ساتھ میں برتن باہر رکھ دینا۔ میں نے جمعے والے دن کوشش کی کہ نہا دھو کے چلو نیچے چلتا ہوں لان میں، انہوں نے پھر آرمی والا باہر بیٹھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آتا آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ تو خیر الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب کا وعدہ تھا، ادھر بھی میں یہ بتا دوں، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے فیس کیا ہے وہ بتانا ہے۔ اگر ایک فلائٹ اسلام آباد آ رہی ہے، کراچی آ رہی ہے، پشاور آ رہی ہے، ادھر جو کچھ ہو رہا ہے یا سرکاری میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں وہ نہیں، اس کا مسئول میں نے، جو کچھ میں بتا رہا ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کسی قسم کی پرابلم درپیش نہیں آئی۔ 48 گھنٹے کا گورنمنٹ آف پنجاب کا وعدہ تھا، تو رات تقریباً 11 بجے ہم ہوٹل میں چلے گئے تھے، کلیئر ہو گیا تھا، صبح 6 بجے میں الگ سویا ہوا تھا، آ کے ڈور ناک کیا، سیمپل لے گئے، ناک میں کوئی سٹرپ ڈالتے ہیں، میرے مائنڈ میں تھا شاید بلڈ نکال دیں، ناک میں کوئی سٹرپ ڈالتے ہیں، اندر سے مادہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر گلے تک سنا، ادھر گلے تک لے جاتے ہیں سٹرپ، ٹھیک ہے، وہ میکسیمم 4-5 سیکنڈ کا پروسیس ہے، وہ لے گئے۔ تو دوسرے دن تقریباً میں نے خود ہی ریسیپشن پہ کال کی تھی، اس وقت تک 30 گھنٹے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ تیاری پکڑیں، اگر پیچھے سے کسی کو بلانا ہے تو آپ بلا لیں، آپ کی رپورٹ اوکے ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، رپورٹ اوکے تھی، گھر والوں کو کال کر دی، وہ ادھر چل پڑے۔ تو ادھر ایئرپورٹ سے خیر چیک آؤٹ ہونے میں تقریباً شام 5 بجے تک کا ٹائم لگ گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، جو بھی ادھر ہیں، جن کو ٹکٹ مل سکتی ہے، جو آنا چاہتے ہیں، یار میرے کو معلوم ہے لیبر طبقہ ہے، 800,000 ریال تنخواہ والے بھی ہیں، جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 2-3 مہینے سے فارغ بھی بیٹھے ہیں، لیکن ایک یاد رکھیں، میرے کو بھی ادھر 18 سال ہو گئے ہیں، جب ایک کفیل 200 کی جگہ 300 شہری مانگ لیتا ہے، ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سال کی 2400 کی جگہ 3000 کی جگہ 4000 مانگتا ہے، تو ہم مجبوری سے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو 400 ریال آپ کی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ سرکاری کرنٹینا میں جائیں گے تو ادھر سے سرکاری سہولیات ملیں گی، پھر آپ شکوہ کریں گے۔ پنجابی کی مثال ہے، نہ چوپڑیاں تو نالے دو، پھر ایسا نہیں ہے۔ سرکاری میں لگژری سہولیات نہیں ملتی، پلیز، ساری زندگی انسان کماتا رہتا ہے، پیسہ پورا نہیں ہوتا، 99 کے فگر میں ہی رہتا ہے، 100 پورا نہیں ہوتا۔ 400 ریال کا رینج رکھیں، میرا ٹوٹل کھانے سمیت 16,610 روپے کا بل بنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو میرے خیال میں 400 ریال ہے، اور اگر ہم ریالوں میں سوچیں، پاکستانی پیسوں میں نہیں سوچ رہے ہیں، تو 400 ریال زیادہ نہیں ہے، بجائے کہ ہم آگے شکوہ کرتے رہیں کہ ہم کو لگژری سہولیات نہیں ملیں گی۔ مکمل شگا مفروشہ تھا، فرنش ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، اپارٹمنٹ، فرنش اپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، شگا مفروشہ تھا، کوئی کسی قسم کی دقت نہیں تھی، صفائی ستھرائی سارا انتظام ادھر تھا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے بعد میں شکوہ کرنے کے، ایک اور بات ہے کہ ٹیسٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے فری تھا۔ اگر فلائٹ سندھ آتی ہے وہ فری کرتے ہیں نہیں کرتے، پشاور آتی ہے فری کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن پنجاب میں ٹیسٹ فری تھا، ٹیسٹ کا کوئی پیسہ نہیں لیا۔ 12,000 روپیہ 2 دن کا بنا ہوٹل کا کرایہ، اور 4,610 روپے میرا 2 دن کا کھانے کا بنا، ٹھیک ہے۔ 16,610 میں پاکستان آ کے 1% بھی میرے کو مشکل درپیش نہیں آئی، الحمدللہ۔ رات 9:30 بجے گھر پہنچا بخیر و عافیت، ٹیسٹ بھی نیگیٹو آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ٹیسٹ اپنا نیگیٹو، اور حسب توقع، کیونکہ الحمدللہ کوئی ایسی سمٹم نہیں تھی، نہ زکام بخار فلو کھانسی کچھ بھی نہیں تھا، الحمدللہ۔ حسب توقع یہی تھا کہ نیگیٹو بھی آئے گا، اور نیگیٹو بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وبا سے سب انسانوں کو جلدی سے جلدی، کل عالمین کو جلدی سے جلدی چھٹکارا دے دیں۔ یقین کریں دنیا بہت مشکل میں ہے، جن کے کاروبار بند ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں، سب لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی دوست کو کوئی سوال ہو تو وہ دوست بلا جھجک میسنجر میں بھی پوچھ سکتا ہے، کمنٹس میں بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جدھر رستے میں نے مشکل درپیش کی سفارت خانے والوں کی جانب سے وہ بھی آپ کو بتائی، اور جدھر نہیں بھی کی وہ بھی آپ کو بتائی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ لاسٹ میں میرا ایک پیغام عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ سر، اوورسیز نے آپ کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے، اوورسیز نے ہمیشہ آپ کی سپورٹ کی ہے، چاہے وہ ڈیم فنڈ کا ریلیٹڈ ہو، چاہے آپ کی الیکشن کمپین ہو، چاہے کرونا کے سلسلے میں کوئی بھی جس چیز میں آپ نے اوورسیز سے مدد مانگی ہے، اوورسیز نے ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے۔ تو عمران خان صاحب، تھوڑا خاص کر کے اسپیشلی جو سفارت خانہ ہے ہمارا پاکستان کا سعودی عرب کے اندر، اس کا جو عملہ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں۔ باقی جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں سب کے اندر جتنا بھی ہمارے پاکستانی سفارت خانے کے اندر بندے کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹھیک کریں، اسپیشلی سعودی عرب کے اندر جو پاکستانی سفارت خانہ کام کر رہا ہے اس کا جتنا بھی عملہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں۔ بہت شکریہ۔